दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यिदिल मुरसलीन व शफीअना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन सार अला नहजिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बअद। यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल वइज़ असर्र अन्नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिहि हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु व अअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अन्बअक हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल अलीमुल ख़बीर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़ल और एहसान है, करम है कि उसने हमें तौफ़ीक़ दिया कि हम नमाज की अदायगी करें और उस अदायगी के बाद किताब व सुन्नत की बातें सीखें, जानें और समझें। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ है, उसकी हिदायत है। बग़ैर उसकी तौफ़ीक़ के, बग़ैर उसकी हिदायत के ये हमें नहीं मिलता। इल्म दीन की तड़प, इल्म दीन की समझ, दीन हासिल करना, किताब व सुन्नत की तालीम को हासिल करना बग़ैर तौफ़ीक़ के, बग़ैर हिदायत के नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अखलाक को भी उसी तरीक़े से बंदों के दरमियान तक़सीम कर दिया जिस तरीक़े से रिज़्क़ और रोज़ी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़सीम किया है। अखलाक ये लोगों का अलग अलग होता है। हुस्न खुल्क़, अच्छे अखलाक, बुरे अखलाक, इसके जो औसाफ़ और आदात होते हैं ये मुख्तलिफ़ होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके तक़सीम कर दिया है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर रहमतें बरकतें नाजिल हों, खुसूसन हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमारी खैर ख़ाही फ़रमाई, हर खैर की रहनुमाई फ़रमाई, हर बुराई से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डरा दिया, मुतनब्बे फ़रमा दिया, ख़बरदार कर दिया, रिसालत को पहुँचा दिया, अमानत को पहुँचा दिया, उम्मत की खैर ख़ाही फ़रमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिक व रसूलिक मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत इस बात का तकाज़ा करती है कि इंसान एक दूसरे के मोहताज हों। बग़ैर इंसान के ताउन के, मदद के, आपस में एक दूसरे से मामलात किए बग़ैर इस ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलती। दुनिया का कारखाना, दुनिया के मामलात, इंसानों के मामलात आगे नहीं बढ़ते। एक दूसरे को, हर एक को ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते साथ ही उसको दूसरे के ताउन की ज़रूरत पड़ती है। वो एक दूसरे के साथ वालिदैन की तवज्जो का तालिब होता है, उनकी इनायतों की उसको ज़रूरत होती है और उसी से उनके ताल्लुकात बनते हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप से ताल्लुकात बनाता है, थोड़ा और बड़ा होता है, उसके ताल्लुकात ख़ानदान वालों से होते हैं, पड़ोस से होते हैं, आसपास के लोगों से होते हैं। थोड़ा और बड़ा होता है, वो बच्चा तालीम के लिए जाता है, स्कूल जाता है, मदरसे में जाता है, उसके ताल्लुकात और जगह से होते हैं। उसके बाद उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में कदम रखता है तो उसके ताल्लुकात और वसी होते हैं। इसी तरीके से दुनिया का कारखाना चलता है। ताल्लुकात बनाना, इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारना, सोशल लाइफ गुजारना, ये इंसान की ज़रूरत भी है और इंसान इसके बग़ैर इसका चारा भी नहीं है। लेकिन जब इंसान एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, ताल्लुकात बनाता है, बातें करता है, मामलात करता है, तो ये लाज़िमन एक चीज़ इंसान के अंदर आती है कि हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, कोई ना कोई गलती से। इसलिए कि इंसान बहैसियत इंसान, बशर, कोई भी आदमी गलती से मुबर्रा नहीं है, पाक नहीं है।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، کوئی بھی شخص، ہر شخص خطا کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، غلطیاں کرنے والا ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلطیوں سے بری ہیں، معصوم ہیں وہ، اللہ رب العالمین نے ان کو غلطیوں سے مبرہ فرما دیا، لیکن ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ اب انسان جب غلطی کرتا ہے، اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے سے جب غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اگر ہر شخص ایک دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے پڑتا رہے، اس کی غلطیوں کو، اس کے خطاؤں کو، اس کو دیکھتا رہے، شمار کرتا رہے، محاسبہ کرتا رہے، اس کو گنتا رہے، تو انسان کا جو سکون ہوتا ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ ہر غلطی، ہر چیز چھوٹی بڑی انسان اس کو دیکھتا رہے تو انسان کی زندگی کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ یہ غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایک بے اطمینانی کی کیفیت ہو جاتی۔ کسی نے میرے بارے میں کیا کہا، کیا سنا، کیا اس نے دیکھا، یہ ساری چیزیں اگر کبھی انسان کی زندگی میں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور اس غلطیوں کا محاسبہ کرنے لگے، لعن کرنے لگے، طعن کرنے لگے، محاسبہ کرنے لگے، تو انسان کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر شریعت نے ایک ایسے خلق کی، ایک ایسے وصف کی، ایک ایسے عادت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے اخلاق کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 9 کا 9 حصہ یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عافیت، اخلاق، حسن خلق کے 10 حصے کر دیے جائیں تو 9 کا 9 اسی کے اندر ہیں۔ یہ ایسی عادت ہے، ایک ایسا خلق ہے اجتماعی معاملات کے اندر، لوگوں سے تعلقات کرنے کے اندر، کہ جس کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ، ایک کسی کمپنی کا ذمہ دار، کسی مدرسے کا ذمہ دار، کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور اس کا ماتحت اپنے اوپر کے ذمہ دار کے ساتھ، ہر ایک کو اس خلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایسا خلق ہے، یہ عقل مندوں کا خلق ہے، ایک ایسی خلق، ایک ایسی عادت، ایک ایسی صفت جس کو انسان اگر اپنا لے تو اس کی زندگی کے بیشتر معاملات حل ہو جائیں، اس کی زندگی میں جو بے اطمینانی ہے، جو بے سکونی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور وہ خلق ہے، وہ وصف ہے تغافل۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لفظ تغافل تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ آتا ہے غفلت، غفلت ہے، آدمی غافل ہے۔ غافل ہونا، غفلت ہونا یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے، بری صفت ہے۔ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے کہ آدمی غافل ہے، یعنی کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، جاہل ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غفلت یہ عمل، یہ صفت تو بہت بری ہے، لیکن اس کو اپنانا یہ اچھی چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ تغافل ہے کیا؟ تغافل کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، ارادتاً جان بوجھ کر کسی چھوٹی چھوٹی چیز کو نظر انداز کر دینا، اوائڈ کر دینا، یہ ہے تغافل۔ سلبیات، چھوٹی چھوٹی چیزیں، انسان جان رہا ہے، بوجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دے اور آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو کہتے ہیں تغافل۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، علماء نے اس کی تعریف کی کہ تغافل یہ ہے کہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان چھوٹی چھوٹی سلبی چیزوں کو جو انسان کی شخصیت سے متعلق ہیں، دنیاوی امور سے متعلق ہے، اس کو آدمی نظر انداز کر دے، یہ ہے تغافل، غفلت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المؤمن الکیس الفطن المتغافل، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے، فطن ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ متغافل ہوتا ہے، غفلت کرتا ہے جان بوجھ کر۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی سے اس کو تکلیف پہنچ گئی، کسی نے اس کی شخصی چیزوں پر کوئی بات کہہ دی، انسان جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج انسان زندگی گزارتا ہے خاندان کے بیچ میں، شوہر بیوی کے بیچ میں، ماں باپ بچوں کے تعلق سے، بچے ماں باپ کے تعلق سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ اپنی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے،
لوگ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، اسی کو لیے پڑے رہتے ہیں، اسی کا شمار کرتے ہیں، اسی کے تجسس میں رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر اس طریقے سے کہا تھا، کیوں کہا تھا، فلاں نے مجھے نہیں پوچھا، مجھ سے دیکھ کر مسکرایا نہیں، مجھ کو سلام نہیں کیا، یہ ساری چیزیں نہیں کیا، میری شخصیت کو، میری قدر کو، میرے مرتبے کو کیا نام ہے کم کر دیا۔ انسانوں کے اندر تغافل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنے کا ہنر نہیں ہے، حالانکہ اس کی طرف شریعت نے بھی رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس فن کو برتا ہے، اور اس تغافل کے بہت سارے کیا ہے یہ فائدے ہیں۔ اس تغافل یعنی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرے، کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس چیز کو اگر وہ نظر انداز کرتا ہے تو اپنے دل کو بہت سکون اس کو حاصل ہوگا۔ آج ہم ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر کے، اعراض نہیں کر کے، چشم پوشی نہیں کر کے اپنی زندگی کے سکون کو غارت کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے پیچھے پڑے رہنا، اس کی غلطیوں کو شمار کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، یہ ہماری بے اطمینانی اور بے سکونی کو بڑھا رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے اپنے بڑے مقصد کی طرف دھیان نہیں دے پاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فن کو کیسے برتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، سورہ تحریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ کس طریقے سے ایک میاں اور بیوی کے درمیان چیزیں اور علاقات، تعلقات، رہنے کا انداز، رہن سہن کسی کے کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک راز کی بات بتلا دی، ایک راز کی بات اللہ کے نبی نے بتلا دی، اور یہ کہا کہ یہ راز کی بات میں نے تمہیں بتلا دی ہے لیکن کسی کو بتلانا نہیں، کسی کو نہیں بتلانا، یہ راز کی بات ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی کو بتلا دیا، لیکن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ راز کی بات بتلا دیا، راز تھا، راز فاش ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات وہ راز نہیں رہی، بلکہ انہوں نے کیا ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا۔ وحی کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بعض بیویوں سے کچھ باتیں چھپائی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اس بات کو انہوں نے دوسرے کو بتلا دیا اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عرف بعضہ واعرض عن بعض۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں، اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا نہیں، عرف بعض، کچھ باتیں ان کو بتلائی، واعرض عن بعض، اور بعض چیزوں سے اعراض کیا، چشم پوشی کیا، اوائڈ کیا ان کو۔ لعن نہیں، کوئی تان نہیں کہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا۔ آج ہمارا ماحول دیکھیے، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اجتماعی معاملہ، خاندان کے اندر، گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لعن کرنا، تان کرنا، برا بھلا بولنا، اس کے چھوٹی غلطی کو بڑا کر دینا، یہ ہمارے اندر عام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز ہے، فاش ہو گیا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، عرف بعضہ واعرض عن بعض، اوائڈ کر دیا، نظر انداز کر دیا، چشم پوشی کر دیا، بالارادہ بے اعتنائی کر دیا۔ اللہ کے نبی نے لعن اور طعن نہیں کیا۔ واعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ یہ ایک موقف ہے سیرت رسول سے کہ کس طریقے سے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، کس طریقے سے چھوٹی چیز کو بڑا نہ بنایا جائے۔ اس سے انسان کی بے اطمینانی، بے سکونی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا جو سکون ہوتا ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی کی گاڑی ہے، بالکل بے اطمینانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہم اگر غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑتے رہیں گے، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، باپ بیٹے کا، بیٹے باپ کا،
تو سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کا سکون غارت ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس کے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے انبیاء نے اس فن کو برتا، اس فن کو اپنایا اپنی زندگی کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور قصہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا، کون سا ایسا ظلم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں کیا۔ ان کو اپنے والد سے دور کر دیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کو وطن سے دور کر دیا، گھر والوں سے دور کر دیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب وہاں پر ان کو ذمہ دار بنایا گیا، قحط پڑا ملک کے اندر، سارے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے۔ مشہور واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہیں پتا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے اور ہم ان کے پاس غلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی کہ چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، اور اس تدبیر کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کس بھی طریقے سے، کوئی حیلے سے، کوئی بہانے سے ان کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے سارے لوگ، تو اپنا ایک برتن ان کے سامان میں رکھ دیا۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ یعنی لوگوں نے اعلان کیا، وہاں پر اعلان ہو گیا کہ ایک برتن چوری ہو گیا، اور وہاں پر یہ قانون تھا کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکلے اس کو رکھ لیا جاتا تھا، وہی اس کا کیا نام ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ ہوتا تھا۔ یہ سب مکالمہ ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی موجود ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے اوپر چوری کا الزام آ گیا، تو انہوں نے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا کہ اگر یہ چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا۔ یعنی بھائی سے مراد کون؟ یوسف علیہ السلام۔ ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام ہے، اور ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ سوچئے، ان کے پاس اقتدار ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد الزام لگایا جا رہا ہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ لیکن یوسف علیہ السلام اتنے بڑے الزام کے باوجود اپنے آپ پر صبر کرتے ہیں، اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تغافل کرتے ہیں۔ قرآن نے نقل کیا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ اتنے سارے الزام کے باوجود آج ہم پر کوئی الزام لگا دے، کوئی بات کہہ دے، ہماری ساتھ اونچی آواز میں بات کر لے، ہم اس کی گردن ناپنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی گالی گلوچ، ایسے برے القاب، ایسی دشمنی، ایسا کینہ، ایسا کپٹ اس کے لیے رکھنے لگتے ہیں کہ اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اتنا بڑا الزام لگانے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا۔ ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، تغافل کیا، اوائڈ کیا، چشم پوشی کیا۔ اس چشم پوشی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو انعام کیا۔ ان کے اللہ نے کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، وہ نفرت جو شیطان نے بھائیوں کے درمیان کے اندر ڈال دی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو نکال لیا، ان کو ان کے والدین سے ملا دیا، اور بہت سارے انعامات اور اکرامات کیا، بہت سارے انعام و اکرام کیا۔ یہ ہے تغافل، یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا۔ انسان کی شخصی امور سے متعلق ہو، دنیا کی چیزیں، دنیاوی حقوق کے سلسلے میں ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انسان نظر انداز کر دے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی گاری آگے بڑھتی ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت سارے اختلافات ہیں۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الجنائز کے اندر۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام فرما رہے ہیں، رات میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہیں، اس طریقے سے اٹھتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہو۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے ہوئے رہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستگی سے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد بقیع الغرقد جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ بھی کیا ہے یہ آہستگی کے ساتھ نکلتی ہے، پیچھا کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع الغرقد جاتے ہیں اور اپنے صحابہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں رکے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں آ کر آرام کرنے لگتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تیزی سے آتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے اور ہمارا پیچھا کی۔ اللہ کے نبی گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاملہ ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، تم کیوں اس طریقے سے تمہاری یہ کیفیت ہے؟ دیکھیے ایک چیز یہاں دو موقف ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بحیثیت بیوی۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے پیچھا کرنا بظاہر ایک بڑی بات ہے، کہ گویا کہ وہ اس کے اوپر کیا ہے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ایک شک کی سی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک ایسے موقف کو انہوں نے کیا ہے علم اور تعلم کے حساب سے اس کو موڑ دیا، کوئی لان نہیں، کوئی تعین نہیں، آپ کیوں گئے، آپ نے ایسا کیوں کیا، یا تم نے میرا پیچھا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، کیا تم ایسا کرنا چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ ناانصاف، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی لان اور تعین نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ ان ربک یأمرک ان تأتی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اہل بقیع الغرقد قبرستان آؤں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، بس اسی لیے کے لیے میں کیا ہے یہ گیا تھا، اسی کے لیے میں گیا تھا۔ اماں عائشہ بھی کہتے ہیں کہ قلت کیف اقول، کہ میں کیا کہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زیارت کے لیے جاؤں، اللہ بقیع الغرقد یا قبرستان جاؤں، اللہ کے نبی نے کہا قولی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلا دی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع کا کیا ہے یہ فائدہ اٹھا لیا۔ خلاصہ کلام یہ، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بڑی اس کو بڑا نہیں بنایا جاتا ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، شوہر بیوی کے ساتھ ہو، بیوی شوہر کے ساتھ ہو، بیٹا باپ کے ساتھ ہو، باپ بیٹے کے ساتھ ہو، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، چھوٹے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، اگر اس کو شمار کرنے لگیں گے، استقصاء کرنے لگیں گے، تو ہماری جو ازدواجی زندگی ہے یا خاندان کی جو زندگی ہے یا خاندان کے جو تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، بے اطمینانی کیفیت ہوگی، اس کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، آج چھوٹا بڑے کے ساتھ تغافل کر جاتا ہے، غفلت کر جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن بڑا چھوٹے کے ساتھ نہیں کرتا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، کتنے سال انہوں نے خدمت کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہوں نے بہت لمبے عرصے تک خدمت کیا۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نے کتنے سال کیا؟ 10 سنین، 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نے کیا۔ اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ واللہ ما قال لی اف قط، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اف تک بھی نہیں کہا، اف تک بھی نہیں کہا۔ غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے وقت غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی، بچے تھے، عمر کم تھی، لیکن گواہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی بھی اف نہیں کہا۔ ولا قال لی لما لشیء لما فعلت کذا وهل لا فعلت کذا، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ یہ ہے ایک بڑے کا تعامل چھوٹے کے ساتھ۔ یہ ناممکن ہے
کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں کام کرے اس سے غلطی نہ ہو، یہ ناممکن ہے، چاہے جائے کہ 10 سال کا معاملہ ہو۔ آج مہینہ ہفتہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے، معاملہ کرتا ہے، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف بھی نہیں کہا اور کبھی لعن تان سرزنش کبھی نہیں کیا۔ یہ ہے تغافل، یہ ہے غفلت، یہ ہے بالارادہ بے اعتنائی برتنا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ ہے کہ انسان جب بھی زندگی گزارے، آج ہمارا معاملہ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ ہم ہر ایک دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چھوٹا بڑی کی، بڑا چھوٹے کی استقصاء کرتے رہتا ہے، شمار کرتے رہتا ہے، اس کی غلطیوں کو گنتا رہتا ہے، اسی سے حقد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان خود پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارا مقصد بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں میں پڑھنا انسان کے بڑے مقصد سے کیا ہے؟ روک دیتا ہے۔ یہ تغافل، یہ بالارادہ برتی ہوئی بے اعتنائی، اوائڈ کرنا، اعراض کرنا، یہ ہمیشہ قابل تعریف نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ قابل مذمت بھی ہوتا ہے، قابل مذمت بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کیا ضابطہ ہے کہ کب تک انسان نظر انداز کرے کسی کو، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا ضابطہ ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر نظر انداز کیا جائے گا اور یہاں پر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، یا ہر معاملے میں ایسا کیا جائے گا، یا اس کا کوئی ضابطہ ہے، اس کا کوئی اصول ہے، اس کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہاں پر یہ تغافل کرنا، اپنے نظر انداز کرنا قابل تعریف اور قابل مذمت ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیث دیکھتے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعے سے عموماً سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں تک تغافل کرنا چاہیے اور کہاں تک نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیۃ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک چادر تھی، نجرانی چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں مسجد نبوی میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فَأَدْرَكَهُ اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکڑا اور آپ کی چادر کو فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، اللہ کے نبی جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اس کا بہت تیزی سے گھسیٹا، اس نے بہت تیزی سے گھسیٹا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا تیزی سے گھسیٹا کہ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ چادر کا نشان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گردن پر پڑ گیا۔ اور کیا کہتا ہے وہ اعرابی، وہ دیہاتی، کہتا ہے یا محمد مر من مال اللہ الذی عندک، ایسا کہتا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیجئے اس مال کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس رکھا، اس میں مجھے عطا کیجئے، مجھے چاہیے دیجئے۔ دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو اس نے قول کے ذریعے بھی اور فعل دونوں کے ذریعے سختی کیا، ایک تو چادر گھسیٹا، اس کے بعد قول کے ذریعے بھی کہا کہ دیجئے مجھے مال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ راوی کہتے ہیں فضحک، اللہ کے نبی ہنسنے لگے، فتبسم، اور اللہ کے نبی مسکرا دیے، اور کیا کہا ثم امر له بعطاء، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مال دینے کا حکم دے دیا۔ اتنی زیادہ اس نے ایک قسم کی گستاخی، اگر ہمارے ساتھ کوئی کہتے ہمارا کوئی پکڑے گھسیٹ دے تو ہم غصے سے پاگل ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے تبسم فضحک، اللہ کے نبی مسکرا دیے اور ہنسنے لگے اور اس کو مال عطا کر دیا۔ یہ بھی تغافل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تغافل ہے، یعنی اوائڈ کرنا ہے، نظر انداز کر دینا ہے، اعراض کر دینا ہے۔ ٹھیک ایک روایت اور آتی ہے کتاب الزکوٰۃ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ یہ دوسری روایت کہتے ہیں راوی وَهُوَ يُقَسِّمُ قَسْمًا،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور اللہ کے نبی مال غنیمت کیا ہے یہ تقسیم کر رہے تھے۔ کہتے ہیں راوی فَأَتَاهُ ذُو الْخُوَيْسَرَةِ کہ ایک شخص ذو الخویسرہ نامی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَمِيم، اور وہ بنی تمیم میں سے تھا، یعنی اس قبیلے میں سے تھا۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اعدل، عدل کیجئے۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب اس نے یہ کہا ویلک ومن یعدل الا ما عدل، کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اعدل، میں ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں اگر میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں، اگر میں عدل اور انصاف نہ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اس پر غصہ ہو گئے، اس ذو الخویسرہ نامی شخص پر اللہ کے نبی غصہ ہو جائے اور کہتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، میں نہیں عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ دو واقعات ہیں، ایک جگہ گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، دوسرے واقعے میں گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برہم ہو جا رہے ہیں، غصہ ہو جا رہے ہیں، وہاں پر تغافل نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے واقعے میں انس رضی اللہ تعالیٰ جو چادر جو کھینچی گئی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شخصی حق تھا، دنیاوی امور سے متعلق تھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا بلکہ مسکرا دیا اور اس کو مال عطا کر دیا۔ لیکن دوسرے واقعے کے اندر جو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی عدل کیجئے، اس نے شریعت کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اور اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی بات آ جائے تو وہاں پر تغافل نہیں کیا جائے گا، وہاں پر اعراض نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی پر اعتراض شریعت پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، وہاں پر یہ تغافل نہیں چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی امور کے اندر تو نظر انداز کر دیا جائے گا، لیکن اخروی امور کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو اس کے اندر اعراض نہیں کیا جائے گا۔ آج بچے نماز نہیں پڑھتے، بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے، بالغ ہیں، بیٹیاں حجاب نہیں کر رہی، نقاب نہیں لگا رہی، بچوں کے اندر گھر کے اندر فرائض کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، فرض نمازیں ادا نہیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے اللہ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج رویہ یہ ہے کہ جانے دیجیے، چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پڑھ لے گا، کر لے گا، اس کو تغافل اس میں کر جاتے ہیں، حالانکہ پیمانہ الٹ گیا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں، ان کی تعلیمات کے سلسلے میں ہم نظر انداز کرتے ہیں اور دنیاوی امور کے اندر نظر انداز نہیں کرتے۔ ہم دنیاوی امور سے متعلق ہو، کمانے جانے سے متعلق ہو، تعلیم کے لیے اٹھنے سے متعلق ہو اور بہت ساری چیزوں سے متعلق ہو جس میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہم تغافل نہیں کرتے۔ آج ہمارا پیمانہ الٹ گیا، ہم دنیا کے امور میں بالکل سختی سے نپٹتے ہیں، چاہے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہو، تعلقات والوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن اللہ کے معاملے میں ہم یہ پیمانہ اختیار نہیں کرتے۔ لہذا یہ دو واقعات، یہ دو چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ کس حد تک تغافل کیا جائے گا اور کس حد تک نہیں کیا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز دنیاوی امور کے اندر کیا جائے گا، اپنی شخصیت سے متعلق ہو، اپنے حقیر چیزوں سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، اپنی شخصیت سے دنیاوی چیزوں سے متعلق ہو، چھوٹے چھوٹے متعلق ہو، آدمی نظر انداز کر دے۔ لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کے حق کا معاملہ آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، کتاب و سنت کی بات آ جائے، اس میں کسی سے کوئی تغافل نہیں، کوئی نظر انداز کرنا نہیں ہے۔ نماز بیٹا نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس پر سختی کی جائے گی، اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ تغافل، یہ فن ہے، دنیاوی امور کے اندر انسان کر دے، دنیاوی امور کے اندر اس کو اگر اپناتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ بہت ہے۔ دنیاوی امور کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس طریقے سے وہ دنیاوی امور کے اندر تغافل کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں جا رہے تھے، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، جاتے ہیں مسجد میں، اندھیرا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے حراس ہوتے ہیں، ان کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی سویا رہتا ہے مسجد کے اندر، مسجد میں سویا رہتا ہے، ان کا پیر، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا پیر اس تک پڑ جاتا ہے، ان کو لگ جاتا ہے۔ وہ آدمی سویا رہتا ہے، اٹھتا ہے اور کہتا ہے امجنون انت، پاگل ہو تم، امجنون انت، تم پاگل ہو۔
عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں لا میں پاگل نہیں ہوں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے جو حراس ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھ والے ان کو پکڑنے کے لپکتے ہیں، ان منع کر دیتے ہیں. آج ہم کو کوئی پاگل کہہ دے پاگل ہو، دیکھیے پھر کیا انجام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہاں میں پاگل نہیں ہوں، بس اپنا آگے بڑھ گئے، ختم معاملہ ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہے تغافل. اسی پہ اگر آدمی رد عمل کا دے، رد عمل دے، اس پر اس کی غلطیوں کا شمار کرے، اس پر جھگڑا کرے، انسان کا سکون غارت ہو جائے. دنیاوی امور کے اندر یہ تغافل کرنا، نظر انداز کرنا، عفو کرنا، درگزر کرنا، اعراض کرنا، چشم پوشی کرنا، اوائڈ کرنا، یہ انسان کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے. آج ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، جو انتشار ہیں، خاندانوں میں ملاپ نہیں ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات کے اندر وہ بے اطمینانی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کرنے کے سلسلے نہ کرنے کی وجہ سے ہے. یہ آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھا جائے، اپنی زندگی میں برتا جائے. جب ہم اس کو اپنی زندگی میں برتیں گے تو بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوگی. اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. انسان کا جو مقصد ہے جنت حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس پر آدمی صحیح طریقے سے توجہ کر پائے گا. آج آدمی دشمنیوں میں لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ کر بہت ساری چیزیں اسی کے کس طریقے سے انتقام لیا جائے، کس طریقے سے بدلہ لیا جائے، کس طریقے سے اس کو نیچا دکھایا جائے، کس طریقے سے اسی کے اندر کیا ہے جوڑ توڑ کے اندر لگا رہتا ہے. یہ تغافل نہ کرنے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیے، اپنا ایک راستہ بنا کر چلتے رہیے. ہم اس دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حقیر امور کے لیے اس کی طرف التفات کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم جنت کے حصول کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آئے ہیں. اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کریں گے. جب اس خلق کی، اس چیز کی اتنی اہمیت ہے تو یہ ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ کون سے ایسے وسائل ہیں، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو اپنے اندر اپنا سکتے ہیں، اس وصف کو، اس اچھی صفت کو اپنے اندر اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو ہم اپنا سکتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم یہ تصور کریں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اخوہ فی اللہ، اللہ کے لیے جو بھائی بھائی ہونا، ہم ایک دوسرے کے کیا ہے، یہ بھائی بھائی ہیں. دینی سوچ بنائیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ. مومن کیا ہے؟ آپس میں کیا ہے، یہ بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. جب ہم اس مفہوم کو سمجھیں گے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں، اخوت، بھائی چارگی، یہ جب ہمارے اندر آئے گی، ہم یہ سوچیں گے تو ہم حقیقی معنوں میں نظر انداز کرنے کا جو پہلو ہے، وہ جو صفت ہمارے اندر آئے گی. یعنی کوئی بھی آدمی غلطی کرے تو یہ سوچ لے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ اسلامی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. اس کے بعد اخوت فی اللہ اس کے اندر ہے، بھائی بھائی ہے. یہ اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً ہم اس فن کو اپنا پائیں گے، تغافل کے فن کو ہم اپنا پائیں گے، اس کو نظر انداز کر دیں گے. دوسری چیز یہ ہمیں اس تغافل، اس اعراض کرنے کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے اوپر دیکھیں، اپنے اوپر قیاس کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو کوئی شمار کرتا رہے، ہم اعلان کرتا رہے، تان کرتا رہے، ملامت کرتا رہے. ہم نہیں چاہتے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو کیوں نہ ہم یہی رویہ دوسروں کے ساتھ اپنائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر لے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو بھلائی، جو خیر، جو فائدے کی چیز، جو نفع کی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی کیا ہے، یہ پسند کرے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بدلہ کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی کیا یہ بدلہ ملے گا. ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے تو ہماری غلطیوں کو بھی کوئی نظر انداز کرے گا. ہم اگر غلطیوں کے پیچھے پڑتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری غلطیوں کے بھی پیچھے کیا ہے، یہ پڑا جائے گا، ہمارے بھی مواخذہ کیا جائے گا، ہمارا بھی محاسبہ کیا جائے گا. لہذا یہ سوچیں کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ہم
لوگوں کو کیا ہے نظر انداز کریں، لوگ بھی ہمیں کیا ہے یہ نظر انداز کریں گے۔ تیسری چیز، ہم اس چیز کو اپنائیں، اعراض کرنا اس کو اپنائیں کہ یہ اخلاق کے اعلیٰ درجہ ہے، اخلاق کی بہترین چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق جو بھی اچھے خلق ہیں، اچھے اوصاف ہیں، اس کی بعثت کے لیے، اس کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی گویا کہ ہم اس کو اگر اپناتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر رہے۔ جو بھی اچھے اخلاق ہیں، جو بھی اچھے، سچ بولنا، امانت جاری، اچھی طریقے سے گفتگو کرنا، لعن طعن نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں۔ اس کو اگر اپنے اندر اپناتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر رہے ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کے ذریعے ہم اس فن کو، اس وصف کو اپنا سکتے ہیں، وہ دعا کرنا ہے۔ دعا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو اخلاقی گراوٹ ہے، کبھی ہم نے دعا کیا کہ اللہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ تمہیں اچھے اخلاق کی طرف ہدایت نصیب فرما، اس کی ہدایت دے ہمیں کہ فإنہ لا یہدی لاحسنها الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی ہدایت اچھے اخلاق کی طرف نہیں دے سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے جھوٹ اور کذب، خیانت، بدعہدی، دغا بازی، اس سے اللہ نجات دے دے اور اچھے اخلاق اس کی طرف تو رہنمائی کر دے، سچ کی، صداقت کی، امانت داری کی رہنمائی کر دے۔ فإنہ لا یہدی، تیرے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ہدایت ملے گی تو انسان اچھے اخلاق کرے، اپنائے گا۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی جو برے اخلاق ہے اللہ اس سے تو مجھے دور کر دے۔ لا يصرف عني سيئها الا انت، تیرے سوا کوئی برے اخلاق کو کیا ہے یہ دور نہیں کر سکتا۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اچھے اخلاق اپنانا بھی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہدایت، یہ توفیق اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر مل جائے تو انسان با اخلاق ہو جائے، ہمارے اندر صبر، حلم اور دیانت داری، صداقت، یہ ساری چیزیں کیا ہے آ جائیں گی۔ اور آخری چیز، انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا مختصر ہے، بہت معمولی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ تم کتنی زندگی گزارے، ساعہ یعنی کچھ گھنٹے، کچھ لمحات کا وقت، عشیۃ او ضحاہا یعنی ایک مطلب پل بھر کا وقت ہے۔ مجرمین کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم نے تو ایک ہی دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ کیا یہ گزارا ہے۔ پھر جب یہ دنیا کی مدت یہ اتنی مختصر ہے، اتنی کم ہے، تو کیوں اپنے اندر کسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض رکھیں، عناد رکھیں، حسد رکھیں، اس کی غلطیوں کا شمار کریں؟ کیوں نہ ہم اس کو نظر انداز کریں؟ یہ دنیا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ دے گا، اس کا بہتر بدلہ دے گا، اس پر بہت ہی زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، اور اس طرف تو اخروی ثواب ہے، اور دنیا کے اندر بھی اگر انسان اس کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون رہے گی، اطمینان رہے گی۔ آپ اس کو اپنا کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے دیکھیے، یقیناً جو بے اطمینانی کی کیفیت ہے اجتماعی تعلقات کے اندر اور ایک دوسرے سے تعلقات کرنے کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلیں، بہت ساری اس کے اندر جو پریشانیاں وہ یقیناً حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے اور جو بھی برے اخلاق ہیں اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔